अस्सलाम वालेकुम। अपन कब तक ऐसे इधर रहेगा फारूक भाई? आप अभी तक बाबा को भी ढूंढ कर नहीं लाए। अपन को बाबा की बहुत याद आ रही है। आज का दिन फारूक को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सबके दरमियान बैठकर खासे अच्छे मूड में नाश्ता किया था और नाश्ते के बाद फौरन अपने कमरे में उठकर जाने के बजाय सबके दरमियान ही बैठा हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहा था। रबन के कत्ल में शामिल दो बुनियादी किरदारों को उनके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने के बाद खुद को खासा पुरसुकून और हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। मज्जू वो शख्स था जिसकी वजह से अड्डे के पुरसुकून माहौल में हलचल मची थी। सबसे पहला मामला सुरैया का था। उस मजलूम नौजवान बेवा से मज्जू धौंस धमकी के जरिए अकद करने का ख्वाहिशमंद था। रबन ने सुरैया बानो के सर पर हाथ रखा और मज्जू को इस ज़बरदस्ती की शादी से रोकने की कोशिश की, तो वो बात समझने की बजाय दुश्मनी पर उतर आया। इस दुश्मनी में मजीद इजाफा चांद बानो की फारूक पर नजर इल्तफात से हुआ और मज्जू के गोरे अफसर दोस्त विलियम ने थाने में फारूक पर ऐसा तशद्दुद करवाया कि वो अरसे तक साहिब फराश रहा। इस मौका पर मज्जू को लगाम डालने के लिए रबन ने उसे खुला चैलेंज करने के बाद अड्डे की चौकी से महरूम कर दिया। मज्जू गैरतमंद होता तो एक तरफ हो जाता, लेकिन उसने साजबाज शुरू कर दी। उसे फीके जैसे साथियों का साथ भी हासिल था और उसने पुलिस से भी ताल्लुकात गांठ लिए थे। फीके के ताउन से किराए के टट्टुओं के जरिए उसने सुरैया बानो को रुखसत होकर बम्बई से कलकत्ता जाते हुए रेल में अगवा करवाने की कोशिश की। उस वक्त हिफाजत के साथ जाने वाले विजय और कम्मू ने मुदाखलत की। उनकी मुदाखलत से सुरैया बानो और उसका ससुराली ख़ानदान तो महफूज रहा, लेकिन कम्मू अपनी जान की बाजी हार गया। अड्डे के लिए ये एक बड़ा सदमा था। रबन के साथी इंतकाम के जज्बात सीने में लिए मज्जू और फीके को ढूंढते रहे, लेकिन वो लोग पुलिस की आशीर्वाद के साए में महफूज रहे। रबन को तरह तरह से फंसाने और नीचा दिखाने की कोशिशें होती रहीं और वो हर बार दुश्मनों के जाल को तोड़कर उससे निकलता रहा, लेकिन आखिरकार उसकी किस्मत दगा दे गई। बिमला की फारूक से मोहब्बत ने अजब रंग दिखाया। वो मोहब्बत में नाकामी पर खुदकुशी करके मर गई, लेकिन फारूक पर उसके कत्ल का इल्ज़ाम आ गया और इस इल्ज़ाम ने भाटिया सेठ जैसे ताकतवर आदमी को उनका दुश्मन बना दिया। सारे दुश्मनों ने आपस में गठजोड़ किया तो आखिरकार रबन जैसे शख्स को घेर के मारने में कामयाब हो ही गए। रबन की मौत फारूक के लिए नाकाबिले फरामोश थी। वो इंतकाम की राह पर चलने पर मजबूर हो गया। सबसे पहले महेश का नंबर आया, फिर भाटिया का और अब मज्जू और फीका भी ठिकाने लग गए। दुश्मनों की फहरिस्त में ये दो अफराद ही सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत थे, इसलिए वो इन दोनों के खात्मे पर ख़ुद को बहुत पुरसकून महसूस कर रहा था और इस सुकून ने उसके मिजाज को खुशगवार बना दिया था। उसे जिन लोगों से बदला लेना था उनमें से अब सिर्फ डीएसपी राठौर ही बाकी रह गया था और एक मुश्किल टारगेट होने के बावजूद उसे यकीन था कि उसका जज्बा इंतकाम उसे इस आखिरी फ़र्द को भी अंजाम तक पहुंचाने में कामयाबी से हमकिनार करेगा। वो इस सिलसिले में कोई अच्छी मनसूबाबंदी करके जल्द अज जल्द कदम उठाने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन फ़िलहाल तो उसे गोलू के सवाल का सामना था। वो छोटा सा बच्चा जब रबन के साथ अड्डे पर आया था और रबन ने हमेशा उसे एक बाप का प्यार दिया था। वो सीधा सादा, ज़हनी तौर पर ज़रा कम इस्तादाद रखने वाला लड़का अड्डे के मखसूस माहौल में मगन रहता था। वो भूल गया था कि कैसे वो अपनी सौतेली माँ की साजिश का शिकार होकर हमेशा के लिए अपने ख़ानदान से जुदा हो गया था। उसके लिए अब यही उसका ख़ानदान था और रबन उसका बाप, जिसे वो बाबा कहकर पुकारता था और अब अपने बाबा से जुदाई पर मुज़तरिब व बेकरार था। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ है क्या? सज्जू खाना अच्छा बनाकर नहीं देता या कोई और मसला है तो मुझे बताओ। फारूक ने उसे बच्चों की तरह बहलाकर खुद को मुश्किल सवाल का जवाब देने से बचाने की कोशिश की। कोई मसला नहीं है, लेकिन अब उनको इधर अच्छा नहीं लगता। सब लोग का याद आता है। सबसे ज़्यादा बाबा को मिलने को दिल बोलता है। आपने कहा था उसे ढूंढ कर लाओगे, लेकिन इतने दिन हो गए अभी तक नहीं लाए। गोलू की सुई अपनी जगह अटकी थी। क्यों परेशान करता है गोलू फारूक भाई को? क्या उन्हें खुद से परवाह नहीं होगी? अपनी आंखों से देख नहीं रहा कि ये और विजय भैया कैसे कोशिशों में लगे हुए हैं? रात विजय भैया कितने जख्मी वापस आए थे, तूने देखा नहीं? नाश्ते के बर्तन समेटते सज्जू ने गोलू को टोका। वो भी मजाजन सीधा सादा लड़का था, लेकिन गोलू की तरह कम ज़हन नहीं था, इसलिए बहुत कुछ समझ और महसूस कर रहा था।
اس گھر میں چھپ کر رہنا اور راتوں کو بھیس بدل کر نکلنا اس سے مخفی نہیں تھا۔ وہ فاروق اور وجے کے درمیان ہونے والی خفیہ میٹنگوں سے بھی واقف تھا اور محسوس کر رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا طوفان آ چکا ہے۔ اس لیے گولو کو ٹوک کر اس نے فاروق کی اخلاقی مدد کی تھی۔ اپنے کو سب پتا ہے پر بابا یاد آتا ہے نا، نہایت معصومیت سے کہتے ہوئے گولو کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چمکی تو مانو کسی نے فاروق کا دل مٹھی میں لے لیا۔ اس نے بے ساختہ ہی گولو کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور بے طرح بینچ لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خوب چیخ چیخ کر روئے اور گولو کو بتائے کہ اب دادا کا انتظار لا حاصل ہے۔ وہ جس دیس چلا گیا ہے وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، لیکن خود پر بے پناہ جبر کرتے ہوئے اس نے اپنے سارے آنسو اندر ہی اتار لیے اور دھیرے دھیرے گولو کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ یہ کیا سین چل رہا ہے بھائی؟ کیتھرائن وہاں آئی تو اس منظر کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ صبح ہی یہاں آئی تھی، اسے فاروق کی رات والی مہم کے بارے میں علم تھا۔ اس کی نائٹ ڈیوٹی نہ ہوتی تو رات وہیں رک جاتی، لیکن اس کی طرف سے سخت متفکر رہا کرتی تھی، اس لیے صبح ڈیوٹی آف ہوتے ہی ان لوگوں کی خیریت معلوم کرنے یہاں دوڑی چلی آئی تھی۔ یہاں آ کر اس نے وجے کے زخم دیکھے تو اپنا آنا اور بھی درست محسوس ہوا۔ اس کے شانے اور گردن کی کھال اکھڑی ہوئی تھی۔ کیتھرائن نے فوری طبی امداد کا کچھ سامان ان لوگوں کو فراہم کر رکھا تھا، اس لیے رات کو واپس آنے کے بعد فاروق نے وجے کے زخم صاف کر کے ان کی مرہم پٹی کر دی تھی۔ لیکن کیتھرائن کی پیشہ ورانہ مہارت کی اپنی بات تھی۔ سو ناشتے کے بعد وہ وجے کے زخموں کی نئے سرے سے ڈریسنگ کرنے کے لیے اسے اندرونی کمرے میں لے گئی۔ ڈریسنگ کے دوران اس نے وجے سے رات کی مہم کی تفصیلات بھی سن لی تھیں اور جان گئی تھی کہ اسے یہ زخم مجو کی وجہ سے آئے ہیں۔ وجے نے اسے بتایا کہ مجو اور فیقے کے خاتمے کے بعد انہوں نے پولیس کی گاڑی کا سائرن سنا تو ایک لمحے کے لیے انہیں لگا کہ وہ پکڑے جائیں گے۔ ان کے ہاتھ خون آلود تھے، جیبوں میں چاقو پڑے تھے اور لباس پر بھی خون کے چھینٹے آئے تھے، جو لباس کی گہری رنگت کے باعث نمایاں تو نہیں تھے، لیکن کوئی قریب سے دیکھتا تو اسے اندازہ ہو بھی سکتا تھا۔ انہوں نے صورتحال سے گھبرا کر سرپٹ دوڑ لگا دی تھی، لیکن تعاقب نہ ہوا تو اندازہ لگایا کہ پولیس آتش زدگی کا شکار ہونے والی عمارت کا جائزہ لینے اور لوگوں سے واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آئی ہوگی۔ اس سے داستان سنتی کیتھرائن نے کئی بار یسوع مسیح کا نام لے کر شکر ادا کیا کہ وہ لوگ حفاظت سے واپس آ گئے۔ واپسی میں انہوں نے کوئی سواری نہیں لی تھی اور زیادہ تر اندھیری گلیوں میں سے گزرتے ہوئے پیدل اپنی رہائش گاہ واپس پہنچے تھے۔ اپنے خون آلود ہاتھوں کو تو انہوں نے پہلے مٹی سے رگڑ کر اور بعد میں جیبوں میں پڑے رومالوں سے پونچھ کر کافی حد تک صاف کر لیا تھا، لیکن پھر بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور یا کوچوان ان کے حلیے میں کوئی مشکوک علامت دیکھ کر چونک جائے اور بعد میں پولیس کے سامنے ان کی رہائش گاہ کی نشاندہی کر دے۔ خطرہ مول لینے کی بجائے انہوں نے پیدل چلنے کی مشقت اٹھانا قبول کر لی۔ بمبئی کی گلیاں ان کی دیکھی بالی تھیں اور وہ رات کی تاریکی میں بحفاظت ان گلیوں سے گزر کر اپنی منزل پر پہنچ گئے تھے۔ کیتھرائن نے وجے کی مرہم پٹی کرتے ہوئے ساری تفصیل سنی اور پھر اسے ایک پین کلر دے کر آرام کا مشورہ دیتی باہر آ گئی۔ باہر اس نے فاروق کے سینے سے لگے گولو کو دیکھا تو سمجھ گئی کہ گولو نے کوئی ایسی بات چھیڑ دی ہوگی جس کا جواب فاروق کے پاس نہیں ہوگا، اس لیے ہلکے پھلکے انداز میں ان دونوں سے مخاطب ہوئی۔ دادا کا لاڈلا دادا کے نہ ہونے سے اداس ہو رہا ہے تو میں اس کے لاڈ اٹھا کر اس کی اداسی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فاروق نے بھی اپنی اندرونی کیفیت کے برعکس شوخ لہجے میں اسے جواب دیا۔ یہ کام تو میں بھی اچھی طرح کر سکتی ہوں۔ کیوں گولو برادر، کیا میں تمہاری سسٹر نہیں ہوں اور تمہارے لاڈ نہیں اٹھاتی ہوں؟ اس نے گولو کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تم تو اپن کا بہت پیارا سسٹر ہے، بس اپن کو ذرا بابا کی یاد آ گئی تھی۔ گولو اب تھوڑا سا جھینپ رہا تھا۔ فاروق نے اسے اپنے سینے سے الگ کر دیا تھا، لیکن اب بھی اس کی گردن میں بازو حائل کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ تمہیں پتا ہے نا کہ تمہارا بابا بھی تم سے بہت لو کرتا ہے، اس کا بھی تمہارے پاس آنے کا من کرتا ہوگا، لیکن کبھی کبھی آدمی بڑا مجبور ہوتا ہے اور اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ تم بس اپنے بابا کے لیے ڈھیر ساری پرے کرو کہ وہ جس جگہ بھی ہے وہاں بہت اچھا رہے۔ کیتھرائن پیار سے اسے سمجھانے لگی۔ ٹھیک ہے سسٹر، جیسا تم بولو۔ اپن پرومس کرتا ہے کہ آج کے بعد دوبارہ فاروق بھائی کو بابا کا بول کر تنگ نہیں کرے گا اور بس اللہ میاں سے اس کے لیے دعا کرے گا۔ گولو پر ہمیشہ کی طرح کیتھرائن کی باتوں کا خاصا اثر ہوا
اور اس نے فوراً ہی اس سے وعدہ کر لیا۔ گڈ بوائے، تم اتنا اوبیڈینٹ ہے، اسی لیے تو زیادہ لولی لگتا ہے۔ کیتھرائن نے ہولے سے اس کے رخسار پر چٹکی لی تو وہ شرما گیا اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، اپن جا کر سجو کا ہاتھ بٹاتا ہے اور تمہارے لیے اس سے چائے بھی بنوا کر لاتا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، چائے پینے سے میری نیند بھاگ جائے گی اور میں تھوڑی فریش بھی ہو جاؤں گی۔ کیتھرائن نے اس کے عمل کو سراہا۔ تھینک یو، تم نے بڑے نازک وقت میں میرا ساتھ دیا۔ گولو چلا گیا تو فاروق نے کیتھرائن کا شکریہ ادا کیا۔ تھینک یو، کیا بات ہے، گولو اور آپ دونوں مجھے عزیز ہیں اور میں آپ دونوں کو ہی اداس نہیں دیکھ سکتی۔ کیتھرائن نے اسے جواب دیتے ہوئے ہلکی سی جمائی لی۔ تم تھکی ہوئی ہو، یہاں آنے سے پہلے تمہیں اپنی نیند پوری کر لینی چاہیے تھی، فاروق نے اسے ٹوکا۔ آپ لوگوں کی خیریت معلوم کیے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، اس لیے پہلے یہاں چلی آئی اور اچھا ہی ہوا کہ آ گئی۔ اس طرح وجے کی پراپر ڈریسنگ بھی ہو گئی۔ اب واپس ہاسٹل جاؤں گی تو مزے سے لمبی نیند لے لوں گی، ویسے بھی آج میرا آف ڈے ہے، اس نے مسکراتے ہوئے فاروق کو جواب دیا۔ چلو جیسی تمہاری خوشی، لیکن یہ آج تم نیوز پیپر لے کر کیوں نہیں آئیں؟ ہو سکتا ہے کوئی خبر آئی ہو۔ فاروق کا اشارہ کس خبر کی طرف تھا وہ سمجھتی تھی۔ وہ اپنی رات والی کارروائی کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ سوری، آنے کی جلدی میں میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، ویسے بھی اس وقت خبر نیوز پیپر میں آنا مشکل ہے۔ اتنی رات کی بات ہے، نیوز پہنچنے سے پہلے ہی نیوز پیپر کی کاپیاں پریس میں چلی گئی ہوں گی۔ ہاں، ہو سکتا ہے ایوننگ پیپر میں ساری ڈیٹیل آ جائے۔ اس نے فاروق سے اخبار نہ لا سکنے پر معذرت کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اسی وقت گولو چائے کی پیالیاں لیے وہاں چلا آیا۔ کیتھرائن نے ایک پیالی فاروق کو پکڑائی اور دوسری اپنے لیے اٹھانے ہی لگی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک کی آواز ابھری۔ آواز سن کر گولو دروازے کی طرف جانے لگا۔ تم رکو گولو، میں دیکھتی ہوں۔ کیتھرائن نے اسے روک لیا۔ دستک کا انداز کچھ غیر معمولی سا تھا، اس لیے اس نے خود دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے روکنے پر گولو رک گیا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بے آواز قدموں سے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے ایک جھری سے باہر جھانکا اور بری طرح چونک گئی۔ باہر پولیس کی وردی میں ملبوس افراد کھڑے تھے۔ وہ بلی کی چال چلتی تیزی سے واپس اندر گئی۔ اس کے چہرے پر چھائی سراسیمگی نے فاروق کو بھی اپنی جگہ کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ باہر پولیس ہے، آپ لوگ احتیاطاً اوپر چھت پر چلے جائیں، میں دیکھتی ہوں وہ لوگ کیوں آئے ہیں۔ خطرہ ہوا تو میں اشارہ کر دوں گی، چھت پر سے آپ لوگوں کو فرار کا راستہ مل جائے گا، کیتھی نے جلدی جلدی فاروق سے کہا۔ اس دوران دروازے پر دوبارہ دستک دی جانے لگی اور یہ پہلے سے زیادہ زوردار تھی۔ فاروق تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ وجے کو آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، دستک کی زوردار آوازیں اسے خود ہی باہر لے آئی تھیں۔ اسی کی طرح سجو بھی باورچی خانے سے باہر نکل آیا تھا۔ فاروق نے ان سب کو اپنے ساتھ اوپر چلنے کا اشارہ کیا۔ کیتھرائن دروازے کی طرف جا چکی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے فوری طور پر چٹکنی کھولنے کے بجائے اندر سے ہی بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ اتنی بدتمیزی سے دروازہ کیوں بجا رہے ہو؟ اسے یہ سوالات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف فاروق اور اس کے ساتھیوں کو مہلت فراہم کر رہی تھی۔ دروازہ کھولو بی بی، باہر پولیس ہے، سخت لہجے میں اسے حکم دیا گیا۔ پولیس کا یہاں کیا کام ہے؟ کیتھرائن نے اپنی آواز میں حیرت پیدا کی۔ تم دروازہ کھولو میڈم، سب بتاتے ہیں، اب اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو ہم اسے توڑ دیں گے۔ پولیس والوں کے تیور خطرناک تھے۔ کیتھرائن نے دروازہ کھول دیا۔ 3-4 پولیس والے فوراً ہی دندناتے ہوئے اندر گھس گئے۔ واٹس دا پرابلم آفیسر؟ کیتھرائن نے ان کی سربراہی کرنے والے شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ مفرور مجرموں کو پناہ دے کر ہم سے پوچھتی ہو کہ پرابلم کیا ہے؟ کہاں ہے وہ خونی جو لوگوں کو قتل کرتا پھرتا رہا ہے؟ ان الفاظ نے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ وہ لوگ فاروق کے لیے یہاں آئے ہیں۔ کیتھرائن زور سے چیخی، بھاگ جاؤ یہاں سے، یہاں کوئی خونی یا قاتل موجود نہیں ہے، یہاں میں اکیلی ہوں۔ بھاگ جانے کا اشارہ اس نے اوپر والوں کو دیا تھا، لیکن بظاہر پولیس والوں سے مخاطب تھی۔ پولیس والے بھی اس کے شور مچانے کا اثر لیے بغیر اپنی کارروائی میں مصروف تھے اور مکان میں پھیل کر اس کے مختلف حصوں کی تلاشی لے رہے تھے۔ صرف ان کی سربراہی کرنے والا کیتھرائن کے سر پر موجود تھا اور زہریلی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم تو ادھر رہتی ہی نہیں ہو میڈم، تم تو نرسنگ ہاسٹل میں رہتی ہو
اور ادھر اپنے یار سے ملنے آتی ہو؟ ہم پکی خبر پر ہاسپٹل سے تمہارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں۔ شٹ اپ! یار کا لفظ سن کر کیتھرائن کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر پولیس والے کو ڈپٹ دیا۔ شٹ اپ کیسے ہو؟ تمہیں داد تو دینی پڑے گی۔ اتنی سی لونڈیا نے پولیس کو چونا لگا دیا، مردہ خانے سے ربن دادا کی ڈیڈ باڈی غائب کروا دی اور پھر ہمارے دوستوں کو قتل کرنے میں اس کے چیلوں کا ساتھ دیتی رہی۔ پولیس والے کے الفاظ نے کیتھرائن پر واضح کر دیا کہ وہ واقعی مکمل معلومات کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں۔ صورتحال بالکل واضح تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور، بھاٹیا سیٹھ، مجو اور فیکے کی یکے بعد دیگرے ہونے والی اموات میں یہ بات مشترک تھی کہ ہر ایک کی انگلیاں کاٹی گئی تھیں۔ ربن کی انگلیاں کاٹنے والوں کے لیے یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ ربن کا انتقام لیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ٹیکسی ڈرائیور کی موت پر وہ زیادہ نہ چونکے ہوں، لیکن بھاٹیا سیٹھ کی لاش ملنے پر ان کا متوجہ ہونا لازمی تھا۔ ربن کو ٹھکانے لگانے اور اس کے اڈوں کو تباہ کرنے کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ جانے والوں کو بے چینی شروع ہو گئی اور سب سے پہلے انہوں نے کھوج لگائی ہوگی کہ ربن کی لاش کدھر گئی۔ پولیس معلوم کرنے پر آئے تو سب معلوم کر لیتی ہے، چنانچہ انہوں نے کیتھرائن کو درمیانی کڑی کے طور پر کھوج نکالا اور اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ نتیجے میں وہ اس کے پیچھے لگ کر یہاں پہنچ گئے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ کل اس نے اس طرف کا رخ نہیں کیا، ورنہ پولیس والے پہلے ہی پہنچ جاتے اور مجو اور فیکے کو انجام تک پہنچانے میں تاخیر ہو جاتی۔ اندر کوئی نہیں ہے سر، بس کچھ مردانہ کپڑے اور جوتے وغیرہ ملے ہیں۔ تلاشی کے لیے اندر کمروں میں جانے والوں نے آ کر اپنے سینئر کو اطلاع دی۔ جب تو یہاں اکیلی ہے تو مردانہ کپڑے جوتے کہاں سے آئے؟ بتا کدھر بھگایا ہے اپنے یار کو؟ اطلاع سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور ہاتھ میں پکڑی چھڑی کی نوک کیتھرائن کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس پر دباؤ ڈالا۔ تکلیف سے اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی سسکاری نکلی، لیکن اس نے ہمت نہیں چھوڑی اور مضبوط لہجے میں بولی، یہ میری ایک مسلم فرینڈ کا گھر ہے۔ وہ اس گھر کو میری کسٹڈی میں دے کر اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان مائیگریٹ کر گئی ہے۔ میں بھی پاسبل کہ ملنے والے کپڑے یا جوتے اس کے فادر اور برادر کے ہوں۔ میں یہاں صرف تھوڑی دیر کے لیے لک آفٹر کرنے آتی ہوں۔ آفٹر سم ٹائم پونا سے اس کے انکل یہاں آنے والے ہیں، وہی اس مکان کو دیکھیں گے۔ اس کی باتوں میں کافی کچھ مبنی برحقیقت بھی تھا۔ بکواس بند کر، ہمارے جس بندے نے تیرا پیچھا کر کے انفارمیشن دی ہے اس نے آزو بازو سے بھی معلوم کیا ہے۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ مکان میں 3-4 بندے رہ رہے ہیں اور تو ادھر آتی جاتی رہتی ہے۔ اس بار اس نے غصے میں کیتھرائن کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ سر لگتا ہے اس نے بندوں کو فرار کروا دیا ہے، اس کے ایک ماتحت نے خیال آرائی کی۔ پر کیسے؟ جب سے یہ ادھر آئی ہے باہر ہمارا بندہ نگرانی کر رہا ہے، اس نے کسی کو مکان سے نکلتے نہیں دیکھا۔ اس مکان کا کوئی دوسرا دروازہ ہے کیا؟ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگا۔ وہ ڈی ایس پی راٹھور کا خاص چمچہ راہل تھا جو اس کی ہدایت پر یہ کام کر رہا تھا۔ کامیابی کی صورت میں اس کے حصے میں ترقی یا کوئی دوسرا انعام آتا، اس لیے وہ ناکام نہیں ہونا چاہتا تھا۔ دروازہ تو نہیں ہے سر، پر چھت پر چڑھ کر بندہ فرار ہو سکتا ہے۔ بس چھت پر جانے کے لیے کوئی سیڑھی ویڑھی نہیں ہے؟ تو پہلے ادھر دھیان نہیں گیا؟ ماتحت نے شرمندہ سے لہجے میں کہا تو وہ مزید جھنجھلا گیا اور حلق کے بل دھاڑا۔ دیکھو حرام خورو، چھت پر جا کر دیکھو، اب تک تو وہ حرام زادے نکل گئے ہوں گے۔ اس لونڈیا نے باتوں میں لگا کر اتنا سمے برباد کر دیا۔ سپاہی تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ ادھر فاروق ابھی تک اوپر چھت پر ہی موجود تھا۔ چھت پر چڑھنے کے لیے انہوں نے لکڑی کی ایک سیڑھی استعمال کی تھی۔ سیڑھی مکان میں موجود تھی جو یقیناً اہل خانہ کبھی کبھار ضرورتاً چھت پر جانے کے لیے استعمال کرتے ہوں گے، ورنہ چھت تک جانے کا کوئی مستقل انتظام موجود نہیں تھا۔ سب ساتھیوں کے اوپر چڑھ جانے کے بعد فاروق نے احتیاطاً وہ سیڑھی اوپر کھینچ لی تھی کہ فوری طور پر کسی کی توجہ چھت کی طرف مبذول نہ ہو اور یہاں سے نکلنے کی ضرورت پڑے تو تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ انہیں کیتھرائن کے اشارے کا انتظار تھا۔ اشارہ فوراً ہی مل گیا تھا۔ اس نے بھاگ جاؤ کے الفاظ استعمال کیے تھے، جس کا مطلب تھا کہ پولیس انہی لوگوں کی تلاش میں وہاں آئی ہے۔ سامنے کے رخ سے اترنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دائیں بائیں کے مکانات کی چھتیں اس مکان سے ملی ہوئی تھیں، لیکن وہ سنگل سٹوری مکانات تھے جن کی چھتوں پر کوئی باؤنڈری وال موجود نہیں تھی اور وہ نظروں میں آ سکتے تھے۔ ایسے میں فاروق نے عقب کی 2 منزلہ مکان کا انتخاب کیا۔ ان کے پاس سیڑھی تھی۔ سیڑھی کو اس مکان کی دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو وہ لمبائی میں کچھ کم تھی، لیکن ہاتھوں پر زور دے کر تھوڑی سی کوشش سے اوپر چڑھا جا سکتا تھا۔
اس نے پہلے وجے اور سجو کو اوپر چڑھنے کا اشارہ کیا اور حکم دیا کہ اوپر چڑھتے ہی وہ لوگ محفوظ مقام کی تلاش میں بھاگ نکلیں، رک کر انتظار نہ کریں۔ وجے اور سجو نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور یکے بعد دیگرے اوپر چڑھنے کے بعد ہاتھ ہلا کر فاروق اور گولو کو الوداع کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے۔ ان دونوں کے بعد فاروق نے گولو کو سیڑھی چڑھنے کا کہا۔ وہ بھاری اور چھوٹے قد کا قدرے سست لڑکا تھا جس نے کبھی اس طرح کا کام نہیں کیا تھا، لیکن فاروق کے حکم سے انکار بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے جی کڑا کر کے سیڑھی پر قدم رکھ دیے اور ایک ایک کر کے اوپر چڑھتا آخری سرے تک پہنچ گیا۔ یہاں سے اسے چھت کی منڈیر تک ہاتھ لے جا کر بازوؤں کے بل اوپر چڑھنا تھا۔ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے چھوٹے قد کے باوجود ہاتھ منڈیر تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اسے اپنے بازوؤں پر زور دے کر اوپر اٹھنا تھا۔ اس نے کوشش کی، لیکن اس کے بازوؤں نے اس کے گول مٹول بھاری بدن کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا۔ مسئلہ وزن کے علاوہ تکنیک کا بھی تھا۔ گولو کو اس طرح کے کاموں کی ذرا بھی مشق نہیں تھی۔ اصل میں اس کے اندر یہ سب سیکھنے کی صلاحیت و استعداد ہی نہیں تھی، اس لیے وہ ربن کے اڈے پر رہ کر بھی بالکل کورا ہی تھا، اور آج یہ چھوٹا سا کام بھی اس کے لیے ناممکن بن گیا تھا۔ 2-3 بار کی کوشش کے بعد اس نے ہمت ہار دی اور فاروق کی طرف دیکھ کر منہ بسورتے ہوئے بولا، اب ان سے نہیں چڑھا جاتا فاروق بھائی۔ فاروق خود بھی سارا تماشا دیکھ رہا تھا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ گولو خود سے اوپر نہیں چڑھ سکے گا اور اسے چڑھنے میں مدد دینا ہوگی۔ اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی سیڑھی پر چڑھ جاتا اور نیچے سے گولو کو سہارا دے کر اسے اوپر دھکیلنے کی کوشش کرتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گولو صحیح توازن قائم کر کے سیڑھی چڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، اور لکڑی کی آم سے سیڑھی کو الٹ کر گرنے سے بچانے کے لیے فاروق سیڑھی کو پکڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ ایسے میں اگر وہ خود سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کرتا تو سیڑھی گولو اور اس کے سمیت الٹ کر گر جاتی۔ مجبوراً اسے گولو کو واپس نیچے آنے کا اشارہ کرنا پڑا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اسے اندازہ تھا کہ اگر پولیس والے چھت کی طرف متوجہ ہو گئے تو ان کے فرار کی راہیں مسدود ہو جائیں گی۔ پہلے میں اوپر جاتا ہوں، بعد میں تم سیڑھی چڑھنا، اور پھر میں اوپر سے ہاتھ دے کر تمہیں کھینچ لوں گا۔ اس نے دھیمی آواز میں گولو کو سمجھایا اور پھر پھرتی سے سیڑھی چڑھنے کے بعد اچھل کر چھت پر پہنچ گیا۔ اس موقع پر گولو نے تحسین آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ فاروق بھائی اس کے ہیرو تھے اور وہ ان کی ہر ادا پر نثار رہتا تھا۔ ایسے نازک وقت میں بھی وہ یہ تقابل کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ وجے اور سجو کے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چھت تک جانے میں ایسی مہارت اور چستی نہیں تھی جس کا فاروق بھائی نے مظاہرہ کیا تھا۔ اوپر آ جاؤ گولو، اوپر سے فاروق نے دبی ہوئی آواز میں اسے پکارا تو اس نے تذبذب کے عالم میں پہلے قدمچے پر پیر رکھا۔ سیڑھی اس کے وزن سے ہلکی سی لرزی تو اس کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پہلے فاروق نے سیڑھی کو پکڑا ہوا تھا، اس لیے وہ بآسانی اوپر پہنچ گیا تھا۔ اب اس کے دل میں اندیشہ تھا کہ سیڑھی اس سمیت الٹ کر گر سکتی ہے، اس لیے خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ شاباش گولو، ہمت کرو، تم اوپر آ سکتے ہو، دیکھو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ فاروق نے اس کی ہمت بندھائی تو وہ ایک قدم جماتا اوپر چڑھنے لگا۔ اس کا چڑھنا ایسا تھا جیسے کوئی بچہ چلنا سیکھ رہا ہو اور اس کے والدین اور خود اسے ہر قدم پر یہ دھڑکا لگا ہو کہ وہ گر جائے گا۔ فاروق کا دم بھی حلق میں اٹکا ہوا تھا اور وہ مسلسل اپنے دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ گولو بخیریت آخری سیڑھی تک پہنچ جائے تو وہ ہاتھ پکڑ کر کسی نہ کسی طرح اسے اوپر کھینچ لے گا۔ اس لمحے وہ وجے اور سجو کو فوراً بھگا دینے پر بھی دل میں پچھتا رہا تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی یہاں پر موجود ہوتا تو اسے مدد مل سکتی تھی۔ بہرحال اب تو اسے قسمت اور دعا پر ہی تکیہ کرنا تھا۔ اس کی ہمت افزائی کے نتیجے میں گولو بھی اپنی بساط سے زیادہ ہی کوشش کر رہا تھا اور سیڑھی چڑھتے ہوئے کسی نہ کسی طرح اپنا توازن قائم رکھے ہوا تھا۔ وہ آخری قدمچے سے پہلے والے قدمچے پر تھا کہ فضا میں ایک کڑکتی ہوئی آواز گونجی، اوئے رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ یہ کوئی پولیس والا تھا جس نے چھت کا جائزہ لینے کے لیے سامنے والے 2 منزلہ مکان کا انتخاب کیا تھا، اور وہاں سے سیڑھی چڑھتا گولو اور اوپر موجود فاروق اس کی نظروں میں آ گئے تھے۔ یہ وہ دور نہیں تھا کہ ہر پولیس والے کے پاس اسلحہ ہوتا، لیکن راہل کی ماتحتی میں آنے والی یہ پارٹی مبینہ خطرناک قاتل کو پکڑنے کے لیے نکلی تھی، اس لیے ان کے پاس 2 عدد رائفلیں موجود تھیں اور ایک رائفل بردار سامنے والے مکان کی کھڑکی میں کھڑا انہیں للکار رہا تھا۔ اس کی للکار نے بڑی مشکل سے سڑک پر اپنا توازن قائم رکھے گولو کو سہما دیا اور اس کے قدم بری طرح ڈگمگا گئے۔ اس کی ڈگمگاہٹ نے لمحوں میں توازن بگاڑ ڈالا
اور سارا کھیل ہی توازن کا تھا۔ سیڑھی لہراتی ہوئی نیچے کی طرف آنے لگی اور گولو کی اس پر سے گرفت ختم ہو گئی۔ پہلے وہ زوردار آواز کے ساتھ چھت پر گرا اور پھر سیڑھی اس کے اوپر آ گری۔ اس منظر کو دیکھتے ہی فاروق کے حلق سے بے ساختہ ایک زوردار چیخ نکلی۔ دن کا وقت ہونے کے باعث وہ اتنے فاصلے سے بھی دیکھ سکتا تھا کہ گرنے سے گولو کا سر پھٹ گیا ہے اور پھٹے ہوئے سر سے تیزی سے خون بہہ رہا ہے۔ میں آ رہا ہوں گولو، تم پریشان مت ہونا۔ وہ گولو کو زخمی حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے واپس چھت پر اترنے کا فیصلہ کیا۔ درمیانی فاصلہ زیادہ تھا اور سیڑھی گر چکی تھی۔ اسے چھلانگ لگا کر اتنی بلندی سے کودنا پڑتا اور اندازے کی ذرا سی غلطی خود اس کے لیے وبال بن جاتی، اس لیے وہ جانچ کے لیے لمحہ بھر کو رکا اور اس پل گولو نے حیرت انگیز ہمت کا مظاہرہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود اس نے اپنے اوپر گرنے والی سیڑھی کو ایک طرف ہٹایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی اس پھرتی نے فاروق کو بھی دنگ کر دیا۔ وہ تو عام حالات میں بھی اتنی پھرتی سے کام نہیں لے پاتا تھا اور اب اتنی شدید زخمی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ کو اپن کی قسم فاروق بھائی، ادھر سے بھاگ جاؤ۔ آپ پکڑے گئے تو میرے بابا کو کون ڈھونڈ کر لائے گا؟ اس کے سر سے بہنے والا خون اس کے چہرے کو رنگ رہا تھا اور اس عالم میں بھی اسے فکر تھی کہ ربن کی تلاش کا عمل نہ رکے۔ اس کی یہ جرت شاید للکارنے والے پولیس والے کو پسند نہ آئی اور اس نے تیری تو کہتے ہوئے اس معصوم کے جسم پر ایک گولی داغ دی۔ گولی اس کی پشت پر لگی اور وہ ایک ثانیے میں نیچے گر گیا۔ نیچے اترنے کا خواہاں فاروق اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اسی وقت فضا میں ایک اور فائر کی آواز گونجی۔ گولی اس کے کان کے بالکل قریب سے گزری تو اس کا سکتہ ٹوٹا۔ نیچے گرے گولو کے چہرے پر ابدی سکون تھا اور وہ اس بے رحم دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں چلا گیا تھا جہاں اس کے بابا اسے اپنی باہوں میں لینے کے لیے موجود تھے۔ وہ بابا کا دیوانہ زیادہ دن بھلا بابا سے جدا کیسے رہ سکتا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ آج کے بعد وہ فاروق بھائی کو بابا کا بول کر تنگ نہیں کرے گا اور صرف اللہ سے بابا کے لیے دعا مانگے گا۔ اس کی دعا کتنی تیزی سے قبول ہوئی تھی کہ فوراً اس کے اپنے بابا سے ملنے کا بندوبست ہو گیا تھا۔ فرتے غم اور غصے سے تڑپ جانے والے فاروق نے اس کے خون آلود مردہ چہرے پر آخری نظر ڈالی اور تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ گولو اس کی مدد سے بے نیاز ہو گیا تھا، لیکن اس کا مشن ابھی ادھورا تھا۔ قاتلوں کو انجام تک پہنچائے بغیر پولیس کے ہاتھ آنا تو دور کی بات، وہ مرنا بھی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ تیسری گولی چلی تو ضرور، لیکن وہ اس کی زد سے نکل چکا تھا۔ گنجان آبادی والے بمبئی کے مکانات کی اونچی نیچی چھتیں اس کے قدموں کے لیے اڑن کٹھولا بنی ہوئی تھیں اور اسے پولیس والوں کی پہنچ سے بہت دور لے جا رہی تھیں۔ اگرچہ پولیس والوں نے تعقب کی اپنی سی کوشش کی تھی، لیکن بمبئی آج بھی فاروق پر مہربان تھا۔ اس بمبئی میں برسوں پہلے بھی اسے پناہ ملی تھی اور آج بھی وہ اسے اپنی حفاظت میں لیے ہوئے تھا۔ اسے بالکل فکر نہیں تھی کہ اس پناہ گاہ کے چھن جانے کے بعد وہ کہاں رہے گا۔ ہنگامی حالات کے پیش نظر اپنے پاس موجود رقم وہ ہمیشہ لباس کے نیچے پہنی ہوئی صدری میں محفوظ رکھتا تھا۔ اس کا چاقو بھی اس کی جیب میں ہمہ وقت موجود رہتا تھا، اس لیے اسے اپنی بقا کی جنگ لڑنے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دکھ تھا تو صرف گولو کا۔ ربن کے بعد وہ اس کے لاڈلے کی حفاظت نہیں کر سکا تھا اور وہ اس کی نظروں کے سامنے اپنی جان سے چلا گیا تھا۔ خود اسے بھی تو گولو سے کم پیار نہیں تھا۔ بھاگتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں مسلسل گولو کی تصویر تھی۔ اس پر پروانہ وار نثار ہوتا گولو، اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھ کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا گولو، ذرا سی بات پر ناراض ہو جانے اور پھر فوراً مان جانے والا گولو۔ کتنے سارے روپ تھے اس معصوم و بے ضرر سے گولو کے، جو ایک ایک کر کے اس کی نگاہوں کے سامنے آ رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے خود بخود ہی آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ ان بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ گلی کوچوں میں جاتا تو لوگوں کی نظر میں آ جاتا۔ چنانچہ جن چھتوں پر کودتا پھاندتا پھر رہا تھا، انہی میں سے کسی کے نیچے پناہ لینے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے بعد مناسب مکان کے انتخاب پر غور کرنے لگا تو فوراً ہی ایک چھوٹا سا ایک منزلہ مکان نظروں میں آ گیا۔ مکان میں خاموشی تھی اور یوں لگتا تھا کہ اہل خانہ غیر موجود ہیں۔ اگر کوئی ایک آدھ فرد موجود بھی ہوتا تو وہ اپنے چاقو کے بل پر اسے خاموش رہنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ چنانچہ ذرا سی دیر سن گن لینے کے بعد آہستہ سے مکان کے صحن میں کود گیا۔ کودنے پر بہت معمولی سی آواز ابھری اور اسے یقین تھا کہ اگر کوئی اندر موجود بھی ہوا تو متوجہ نہیں ہوا ہوگا۔ اپنی جگہ کھڑے ہو کر اس نے چوکنی نظروں سے مکان کا جائزہ لیا۔ مکان صاف ستھرا تھا
اور سامنے باورچی خانے کے دروازے سے اندر ترتیب سے رکھے دھلے ہوئے برتن نظر آ رہے تھے۔ اس لیے یہ تو نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ مکان غیر آباد ہے، بس یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ مکین کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے پیچھے بند دروازوں میں سے ایک پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ کمرہ بیٹھک کے انداز میں سجا ہوا تھا اور وہاں کوئی ذی نفس موجود نہیں تھا۔ اس نے دوسرے کمرے کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا اور واپس پلٹا۔ اسی لمحے ایک ہلکا سا کھٹکا محسوس ہوا اور وہ بدک کر آواز کی طرف متوجہ ہوا۔ چاقو پہلے ہی اس کے ہاتھ میں موجود تھا، لیکن وہاں اس کے سامنے ایک اور چاقو بھی موجود تھا جو یقیناً اسی کے اوپر تنا ہوا تھا۔ جولیٹ کے دل و دماغ سے انتقام کا خیال نہیں نکلا تھا، نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو جیتی ہی اس لیے تھی کہ اپنے مجرم کو اس کے انجام سے دوچار کر کے اس جیسے ظالموں کو سبق دے گی کہ عورت کو کمزور سمجھ کر اس کی عزت سے کھلواڑ کرنے والے جان لیں کہ عورت اتنی بھی کمزور نہیں ہے اور خود کو پامال کرنے والے کو اس کے کیے کی سزا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ لیکن انتقام کی اس خواہش میں وہ تاریخ کی جس دردناک ہجرت کا حصہ بن گئی تھی، اس نے اس کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ کسی طرح ان خونی مناظر کو فراموش نہیں کر سکتی تھی جو اس نے یہاں آتے ہوئے دیکھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں رہ رہ کر اپنے ہم سفروں کی شکلیں گھومتی تھیں۔ ان لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ سارے چہرے اس کے لیے انجان اور ناآشنا تھے، لیکن ایک رشتہ انسانیت کا بھی تو ہوتا ہے، اور بحیثیت انسان وہ ان کے ساتھ ہونے والے ظلم پر تڑپ اٹھی تھی۔ وہ بیچارے کسی کا کیا بگاڑ کر جا رہے تھے؟ وہ تو خود اپنے بسے بسائے گھر، مال و متاع، عزیز و اقارب سب چھوڑ کر مختصر اثاثوں کے ساتھ ایک نئے جہان کی تلاش میں نکلے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف تھا، آنکھوں میں امیدوں کے چراغ جلتے تھے، دل ڈوبتا ابھرتا رہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر جس منزل کی تلاش میں جا رہے ہیں وہاں اپنے خوابوں کی تعبیر ملے گی، یا وہ منزل پر پہنچ کر بھی تہی داماں رہ جائیں گے۔ اور ایسے مظلوموں کو اتنی صفاکی اور درندگی سے نشانہ بنایا گیا تھا کہ انسانیت بل بلا کر رہ گئی تھی۔ وہ انسان تھی اور انسانیت کی اس تذلیل پر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس خونی رات وہ بھی قاتلوں کی زد پر آ سکتی تھی، لیکن قدرت نے بڑی مشاقی سے اس کی زندگی کی حفاظت کی تھی اور اسے بیگم آصفہ علی جیسی مہربان خاتون کی پناہ میں پہنچا دیا تھا۔ تو کیا اس کا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ قدرت کی اس مہربانی کا قرض اتارنے کی کوشش کرے؟ وہ جانتی تھی کہ وہ صرف کوشش کر سکتی ہے، ورنہ مخلوق کے بس میں ہی نہیں کہ خالق کا قرض اتار سکے۔ اس حادثے میں جانی کی موت کی صورت وہ خود بھی بڑے نقصان سے دوچار ہوئی تھی، اور اس کے پاس بچنے والا واحد بنیادی سہارا بھی اس سے چھن گیا تھا۔ لیکن اس موقع پر اس کی ہمت نے اسے ایک بار پھر سہارا دیا تھا، وہ جو اتنے بہت سے نقصانات کے بعد بھی ہر بار اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس نقصان پر بھی صبر کر کے نئے عزم و ہمت سے کھڑی ہوئی تھی۔ اور اس بار اس نے فیصلہ کیا تھا کہ زندگی یوں ہی برباد کر دینے کی بجائے اس کا کچھ حصہ کسی کے کام آنے، کسی کا سہارا بننے اور درد بانٹنے میں بھی خرچ کیا جائے۔ اس نے بیگم آصفہ علی کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا اور ساتھ ہی یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ اسے کراچی بھجوا دیا جائے۔ اس خواہش کی بڑی وجہ تو یہی تھی کہ یہاں کے مقابلے میں کراچی میں ستم رسیدہ افراد کے قافلے بہت بڑی تعداد میں پہنچ رہے تھے اور وہاں امدادی کارکنوں کی زیادہ ضرورت تھی۔ دوسرے لاشعور میں کہیں یہ بات بھی موجود تھی کہ دلدار آغا کراچی میں ہے اور اسے کبھی نہ کبھی اس کے انجام سے دوچار کرنے کے لیے اسے کراچی ضرور جانا ہے۔ بیگم آصفہ علی اسے اپنے ساتھ رکھنے کی خواہش مند ہونے کے باوجود اس کے فیصلے کی راہ میں مزاحم نہیں ہوئی تھی اور اسے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ جلد اس کے کراچی جانے کا انتظام کروا دیں گی۔ اس انتظام کے ہونے تک اس نے یہی ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا بھی کہ وہ اتنے بڑے صدمے سے گزرنے کے باعث نڈھال ہے، چاہے تو کچھ آرام کر لے، لیکن اسے معلوم تھا کہ آرام اور فراغت اس کے لیے ذہنی اذیت کا باعث ہوگا، اس لیے فوری طور پر ان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ سنایا تھا اور اب باقاعدگی کے ساتھ امدادی کیمپ جا رہی تھی۔ وہاں ہر روز اسے نئی نئی المناک داستانیں سننے کو ملتی تھیں۔ ان مظلوموں کا دکھ بانٹتے ہوئے اسے اپنا دکھ کم لگنے لگتا تھا اور ساتھ ہی یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو یوں ہی برباد نہیں کر رہی، بلکہ انسانیت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بامقصد بنا رہی ہے۔ بیگم آصفہ علی نے تو اسے یہ پیشکش بھی کی تھی
کہ اگر وہ واپس بمبئی جانا چاہے تو وہ اس کا انتظام بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ بمبئی میں اب اس کا کوئی خونی رشتہ موجود نہیں ہے، اس لیے اسے وہاں واپس جانے کی بے چینی بھی نہیں ہے۔ اسے تو بس دکھی انسانیت کی خدمت ہی کرنی تھی، تو انسان وہاں بھی تھے اور یہاں بھی، تو یہی رہنا بہتر تھا۔ یوں بھی اس کے اندازے کے مطابق یہاں مظلوموں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ہجرت کا عمل بے شک دو طرفہ تھا، لیکن جتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہجرت کر کے پاکستان پہنچ رہے تھے، اس کے مقابلے میں یہاں سے جانے والے ہندوؤں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی۔ سو جولیٹ اسد اللہ اب لاہور میں تھی اور اس کی بیگم آصفہ علی کے دونوں بیٹوں سے بھی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ دونوں لڑکے کم عمر لیکن بہت پرجوش اور متحرک تھے۔ بڑا عاقف 3rd ایئر کا طالب علم تھا اور اس کی عمر 19-20 سال سے زیادہ نہیں تھی، جبکہ چھوٹا عاقب 1st ایئر کا طالب علم تھا اور عمر لگ بھگ 17 سال تھی۔ دونوں سے عموماً اس کی مغرب کے بعد ہی ملاقات ہوتی تھی کہ وہ سب تقریباً اسی وقت گھر واپس لوٹتے تھے۔ صبح سے نکل کر شام ڈھلے گھر آنے والے دونوں بھائی گھر آ کر اپنی تھکاوٹ کا اظہار کرنے کی بجائے چھوٹے موٹے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹاتے رہتے تھے۔ جولیٹ خود بھی بیگم آصفہ علی کی مدد کر رہی ہوتی تھی۔ یوں ان کے درمیان گپ شپ کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ یہ آسودہ حال گھرانہ تھا، گھر میں ملازمہ بھی موجود تھی، لیکن شام کو اسے چھٹی دے دی جاتی تھی۔ یوں بھی بیگم آصفہ علی ملازمہ سے کھانا پکوانے کی بجائے خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکانے کو ترجیح دیتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ عورت کو اپنے خاندان کے افراد کے لیے ہمیشہ خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکانا چاہیے، اس سے ان کے درمیان محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کا یہ خیال ان کے اپنے گھر کی حد تک تو درست ہی معلوم ہوتا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ تھے اور اس محبت کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں بھی بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ جولیٹ کو انہوں نے فوراً ہی اپنے خاندان کا حصہ بنا لیا تھا اور اس سے یوں پیش آتے تھے جیسے وہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہی رہتی آ رہی ہو۔ گھر کے سربراہ یعنی بیگم آصفہ علی کے شوہر بھی ایک سنجیدہ، بردبار اور انسان دوست شخص تھے۔ اپنی ملازمت کی بے پناہ مصروفیات کی وجہ سے وہ بہت تاخیر سے گھر واپس آتے تھے اور کبھی کبھی نہیں بھی آتے تھے، اس لیے جولیٹ سے ان کی بہت کم ہی ملاقات ہو پاتی تھی، لیکن چند ملاقاتوں میں ہی اس نے انہیں بہت اچھا انسان پایا تھا اور محسوس کیا تھا کہ اس گھر کا جو ماحول ہے اس میں بیگم آصفہ کے علاوہ سربراہ خانہ کا بھی خاصا دخل ہے، بلکہ حقیقتاً ان کی ہدایات کی روشنی میں ہی گھر کا پورا انتظام چل رہا ہے۔ اس نفیس عادات و اطوار والے خاندان کا ساتھ مل جانے سے اسے اپنے آپ کو سنبھالنے میں بہت مدد ملی تھی اور اسے ان کے درمیان رہنا اچھا لگنے لگا تھا۔ آج بھی وہ بیگم آصفہ علی کے ساتھ واپس گھر آنے کے بعد حسب معمول باورچی خانے میں ان کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ وہ آج بکرے کے گوشت کا پلاؤ بنا رہی تھیں، جو ان کے مطابق ان کے بیٹوں کا پسندیدہ کھانا تھا۔ دونوں لڑکے اچھا کھانے پینے کے شوقین تھے، لیکن موجودہ مصروفیات کے باعث ماں کو بچوں کے پسندیدہ کھانے پکانے کا وقت نہیں مل پا رہا تھا۔ انہوں نے شکوہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن ان کی ماں کو احساس تھا، اس لیے تھکی ہوئی ہونے کے باوجود آج انہوں نے ہمت کر لی اور پلاؤ بنانے کھڑی ہو گئیں۔ جولیٹ کو پلاؤ بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے اس نے میٹھا بنانے کی ذمہ داری لے لی اور لوکی کا حلوہ بنانے لگی۔ یہ حلوہ وہ باقاعدہ طور پر پہلی بار بنا رہی تھی۔ بچپن سے اس نے جوزفین کو یہ حلوہ بناتے ہوئے دیکھا تھا اور کبھی کبھی اس کا تھوڑا بہت ہاتھ بھی بٹا دیتی تھی، اس لیے بنانے کا آئیڈیا بہرحال تھا۔ عاقف اور عاقب نے بڑے شوق سے اسے لوکی کش کر کے دی اور اشتیاق سے اس اجنبی سویٹ ڈش کے تیار ہونے کا انتظار کرتے ہوئے باتوں باتوں میں سلاد اور رائتہ تیار کر ڈالا۔ خوشگوار ماحول میں تیار ہونے والا کھانا بہت شوق سے تناول کیا گیا، خصوصاً جولیٹ کی کاوش کو بے حد سراہا گیا۔ ان کی بے شمار تعریفوں پر جولیٹ تھوڑا سا کھسیا بھی گئی کہ اس کا اندازہ تھا اس نے حلوہ اتنے مزے کا نہیں بنایا ہے جتنے مزے کا حلوہ جوزفین بناتی تھی۔ بہرحال اس دن کا اختتام اس کے لیے خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ یادوں کی یلغار لے کر بھی آیا تھا۔ اسے جوزفین اور جوزف کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں بیتا بچپن اور لڑکپن بری طرح یاد آنے کے علاوہ اسد اللہ کی شفقت کے سائے میں گزارے چند دن بھی شدت سے یاد آتے چلے گئے اور مزاج کی خوشگواریت پر یاسیت کے رنگ چھانے لگے۔ خود کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے وہ اپنے لیے مخصوص کمرے سے نکل کر چھوٹے سے لان میں پہنچ گئی۔ آج چاند کی 12ویں تھی
سو چاند خوب روشن تھا اور لون کی روشنیاں گل ہونے کے باوجود منظر اتنا غیر واضح نہیں تھا۔ اس نے بھی دیکھ لیا کہ دونوں بھائی ایک گوشے میں بیٹھے ایک دوسرے سے راز و نیاز میں مصروف ہیں۔ اسے اس وقت ان کی یہاں موجودگی پر تھوڑی سی حیرت ہوئی، کیونکہ اسے علم تھا کہ رات کے کھانے کے بعد کا وقت وہ اپنی پڑھائی کو دیتے ہیں اور مصروفیات کے باوجود تعلیمی میدان میں نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حیرت کے ساتھ ہی اسے تھوڑی سی شرارت بھی سوجی اور چپکے سے انہیں ڈرانے کے ارادے سے دبے قدموں ان کی طرف بڑھی۔ وہ جہاں بیٹھے تھے وہاں قریب ہی چوڑے تنے والا ایک آم کا پیڑ تھا۔ جولیٹ اس پیڑ کی آڑ میں کھڑی ہو گئی۔ ارادہ تھا کہ یکدم ہی پیچھے سے نکل کر انہیں ڈرائے گی، لیکن عاقب کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نے اسے ٹھٹک کر رک جانے پر مجبور کر دیا۔ دونوں بھائیوں کی عمروں میں 2 ڈھائی سال کا ہی فرق تھا، اس لیے وہ آپس میں بے تکلفی سے بات کرتے تھے۔ اس وقت بھی عاقب بے تکلفی سے عاقف سے مخاطب تھا اور کہہ رہا تھا، تم جس چکر میں پڑ گئے ہو وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے بڑے بھائی۔ آخر اتنی بڑی بات کب تک چھپ پائے گی؟ وہ لڑکی ہے، کوئی بے جان گڑیا نہیں کہ تم اسے کسی صندوقچی میں بند کر کے رکھ دو گے اور کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ جس دن بھی بھانڈا پھوٹ گیا تم برے پھنسو گے۔ مجھے معلوم ہے، لیکن کیا کروں یار، میرا اپنے دل پر اختیار ختم ہو گیا ہے، میں اسے کسی طرح کھونا نہیں چاہتا۔ عاقف کے لہجے میں بے بسی تھی، لیکن یہ تو اس بیچاری کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اپنے پورے خاندان سے کٹ کر وہ یہاں اکیلی کیسے رہے گی؟ وہ اپنے لوگوں میں جانا چاہتی ہوگی۔ عاقب چھوٹا ہونے کے باوجود بڑے بھائی کو بردباری سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ اس کے گھر کے افراد ختم ہو گئے ہیں، اگر کوئی بچا بھی ہے تو اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ایسے میں وہ جانا بھی چاہے گی تو کہاں جائے گی؟ کوئی تو ہوگا اس کا ننہال ددیال میں سے کوئی قریبی عزیز۔ عاقب نے جرا کی۔ ننہال کا بتا رہی تھی کہ بھوپال میں ہے، لیکن اسے صحیح اتا پتہ معلوم نہیں ہے۔ بہت بچپن میں کبھی وہاں گئی تھی، بعد میں جانا نہیں ہوا۔ اب تم بتاؤ، ایسے میں اکیلی لڑکی کو کہاں اور کیسے بھجواؤں؟ عاقب شدید جذباتی کشمکش کا شکار معلوم ہوتا تھا۔ کسی ریلیف کیمپ تک پہنچا دو، وہ لوگ خود ہی اس کا کوئی انتظام کر دیں گے۔ عاقب نے مشورہ دیا۔ نہیں یار، وہاں کا کچھ معلوم نہیں ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ کئی کالی بیڑیں بھی گھسی ہوئی ہیں، کسی غلط بندے کے ہاتھ لگ گئی تو بیچاری کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ عاقف نے فوراً انکار کر دیا۔ تو امی کو بتا دو، امی ابو سے کہہ کر اس کا کوئی اچھا انتظام کر دیں گی۔ اب عاقب کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن میں کیا کروں؟ وہ چلی گئی تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ عاقف کا انداز کھویا کھویا سا تھا اور گفتگو شاید دوبارہ اسی مقام پر آ گئی تھی جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ جولیٹ نے اب مزید چھپے رہنا مناسب نہ سمجھا اور تنے کے پیچھے سے نکل کر ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آپ کب آئیں یہاں؟ اسے سامنے پا کر دونوں بھائی بوکھلا گئے۔ میرے یہاں آنے پر کوئی پابندی ہے کیا؟ جولیٹ نے بھویں اچکا کر دونوں کے ہونک چہروں کی طرف دیکھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس آپ کو بالکل اچانک سامنے پا کر ہمیں تھوڑا سا جھٹکا لگا۔ چھوٹے عاقب نے سنبھل کر بات بنائی۔ جھٹکا لگانے کے ارادے سے ہی میں چپکے سے یہاں آئی تھی، لیکن خود مجھے اچھا خاصا جھٹکا لگا ہے اور احساس ہو رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ چل رہی ہے، اس لیے اچھا ہوگا کہ تم دونوں اچھے بچوں کی طرح مجھے ساری بات تفصیل سے بتا دو تاکہ میں تمہیں کوئی بہتر مشورہ دے سکوں۔ وہ خود بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گئی اور روئے سخن عاقف کی طرف کر لیا۔ وہ کچھ دیر تذبذب کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر گویا جولیٹ کو سب کچھ بتا دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنا سر اوپر اٹھایا اور بولا، امی جان آپ کو اپنی بیٹی بنا کر اس گھر میں لائی ہیں، اور ہم بھائیوں کو بھی آپ کی شکل میں اپنی شہید بہن کی شکل دکھائی دیتی ہے، اس لیے میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ بات کچھ یوں ہے کہ اس نے لمحاتی توقف کیا اور پھر روانی سے بتانے لگا، میرا ایک کالج فیلو جو کسی دیہات کا رہنے والا ہے اور اس کے ابا اپنے گاؤں کے پٹواری ہیں، یہاں ایک ہندو تاجر کی کوٹھی میں بطور کرائے دار رہ رہا تھا۔ کرائے دار بھی کیا سمجھیں، مفت میں ہی رہ رہا تھا۔ اصل میں اس ہندو تاجر کی اس کے گاؤں کے چودھری سے گہری دوستی تھی اور چودھری صاحب نے ہی سفارش کی تھی کہ پٹواری کا لڑکا پڑھنے کے لیے لاہور آ رہا ہے، اسے رہنے کا مسئلہ ہوگا، تم اسے اپنی کوٹھی کی انیکسی میں ایک کمرہ دے دو، بدلے میں لڑکا تمہارا حساب کتاب وغیرہ دیکھ دے گا۔ تاجر پکا بنیا تھا،
لیکن چودھری صاحب کو بوجہ دوستی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن میرے دوست کے مطابق اس بنیے کو اپنی انیکسی کے کمرے کا کرایہ کھڑا کرنے کے 100 طریقے آتے تھے۔ وہ حساب کتاب کا کام تو اس سے جو لیتا تھا سو لیتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ڈھیروں ذمہ داریاں اس کے سر ڈال رکھی تھیں۔ سودا سلف لانے، بجلی، گیس اور ٹیلی فون کے بل جمع کروانے اور لون کی گھاس کاٹنے جیسے کئی کام اس نے میرے دوست کے ذمہ لگا رکھے تھے، اور مجبوراً وہ یہ سب کر رہا تھا۔ تقسیم کا فیصلہ ہوا تو ہندو تاجر نے یہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کر کے یہاں موجود اپنے سارے اثاثے بیچنا شروع کر دیے، اور بڑی کامیابی سے اپنی ساری دولت منتقل کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ بس اس نے اپنی رہائشی کوٹھی نہیں بیچی تھی کہ جانے سے پہلے عین وقت پر سودا کرے گا، لیکن جب حالات تیزی سے بگڑنے لگے تو اس کی بیوی گھبرا گئی اور بولی کہ آگ میں ڈالو کوٹھی کو، اگر میرے بچوں کو کچھ ہو گیا تو تم ساری دولت خرچ کر کے بھی اس نقصان کو پورا نہیں کر پاؤ گے۔ تاجر کی سمجھ میں بیوی کی بات آ گئی اور اس نے رخت سفر باندھ لیا، لیکن بھری ہوئی کوٹھی کو ایسے چھوڑ کر جاتے ہوئے بھی اس کا دل دکھ رہا تھا۔ چنانچہ روانگی سے قبل اس نے میرے کالج فیلو کو اپنے پاس بلا کر اس سے کہا کہ فی الحال تو میں حالات کی خرابی کی وجہ سے یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے واپس یہاں آؤں گا اور کوٹھی کا سودا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس عرصے میں تم یہیں رہتے رہو، تمہاری رہائش کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور میری کوٹھی کی دیکھ بھال بھی ہو جائے گی۔ میرے دوست نے اسے تسلی دی کہ آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں اس کوٹھی کو اپنی کوٹھی سمجھ کر اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ اور تاجر کے جانے کے بعد اس نے کوٹھی کو سچ مچ اپنا سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ صرف سمجھ لینے سے کام نہیں چلے گا، قانونی طور پر بھی کوٹھی کو اپنے نام لکھوانا پڑے گا تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کے خیال میں اس کے ابا جو گاؤں کے پٹواری تھے اس مسئلے کو زیادہ بہتر طریقے سے حل کر سکتے تھے۔ چنانچہ وہ ابا سے مشورہ لینے اور ان کو یہاں لا کر کارروائی کروانے کے ارادے سے گاؤں روانہ ہو گیا، اور مجھے دوستوں میں سے سب سے قابل بھروسہ جان کر میرے ذمہ یہ کام لگا گیا کہ میں اس کی غیر موجودگی میں روزانہ کوٹھی کا چکر لگا لیا کروں۔ دوستی اور مروت میں نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ میرا وہاں پر دوسرا ہی چکر تھا کہ وہاں لون میں ایک لڑکی کو بے ہوش پڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ 16-17 سال کی وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی۔ کپڑے ایک دو جگہ سے پھٹ گئے تھے اور پیر زخمی تھے۔ میں اسے اٹھا کر اپنے دوست کے کمرے میں لے گیا اور پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لایا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے کوئی دشمن سمجھ رہی تھی، جسے مارنا بھی چاہتی تھی اور جس سے ڈر بھی رہی تھی۔ سمجھیں ہسٹریا کسی کیفیت کا شکار تھی۔ میں بڑی مشکل سے اسے قابو میں لانے میں کامیاب ہو سکا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس کوٹھی کی ساتھ والی کوٹھی بھی خالی پڑی تھی، اس لیے اس کے چیخنے چلانے کی آواز سن کر کوئی متوجہ نہیں ہوا۔ اس نے چیخنا بند کیا تو بہت دیر تک روتی رہی، پھر میرا ہمدردانہ رویہ دیکھ کر خود پر بیتی سنانے کو تیار ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے ماتا پتا اور 2 چھوٹی بہنوں کے ساتھ ہندوؤں کے ایک محلے میں رہتی تھی۔ وہ غریب آبادی تھی اور بہت کم ہی گھرانے ایسے تھے جنہوں نے وہاں سے ہجرت کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے ماتا پتا بھی 3 لڑکیوں کو لے کر کہیں جانے کے حق میں نہیں تھے اور انہیں لگتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں زیادہ محفوظ ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ وہاں سرحد کے پار مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس کا رد عمل یہاں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خصوصاً جن کے قریبی رشتہ دار نشانہ بنے ہیں وہ تو بہت ہی غصے میں ہیں۔ ہمیں بھی جب اپنی بہن اور بہنوئی کی پورے خاندان سمیت شہادت کی اطلاع ملی تھی تو ہم بھی طیش میں آ گئے تھے، اور ہمارا دل بھی یہی چاہتا تھا کہ یہاں موجود ہندوؤں کو اسی طرح مار ڈالیں جیسے وہاں ہمارے پیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ غم و غصے کی اس کیفیت میں اگر ابا اور امی جان ہمیں قابو میں نہ رکھتے اور ہمیں مثبت طرز عمل اپنانے کی نصیحت نہ کرتے تو ہم بھی انتقامی رد عمل کا مظاہرہ کرتے۔ اس لڑکی انجلی کا خاندان بھی ایسے ہی دل جلے کی زد میں آ گیا۔ رات گئے ان کے محلے پر حملہ کیا گیا اور گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ انجلی اس آگ میں سے پتہ نہیں کیسے بچ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور وحشت کے عالم میں بے سمت بھاگتی ہوئی اس کوٹھی تک پہنچ گئی۔ خوف اور جان بچانے کی جبلی خواہش نے اسے لوہے کے جنگلے والا گیٹ پھلانگ کر کوٹھی کے لان میں پہنچا دیا، اور جو شاید بہت تھک گئی تھی خود کو محفوظ پا کر ساری ہمت کھو بیٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ گھبرائے نہیں، میں خود اس کے گھر والوں کا پتہ کروں گا۔ امی نے اس روز مجھے جو لنچ باندھ کر دیا تھا وہ میں نے زبردستی اسے تھوڑا سا کھانے پر راضی کیا
اور اس سے اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کر کے اسے ڈھیروں تسلیاں دے کر ان لوگوں کے بارے میں معلوم کرنے پہنچ گیا، لیکن وہاں تو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ پورے محلے میں تباہی اور بربادی کی داستانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے ماں باپ اور ایک چھوٹی بہن کی جلی ہوئی لاشیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ دوسری بہن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ ناقابل شناخت لاشوں میں شامل ہے یا اسی کی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ میں یہ ساری معلومات جمع کر کے واپس اس کے پاس آیا تو وہ آنکھوں میں ڈھیروں امیدیں لیے میری منتظر بیٹھی تھی۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ اسے حقیقت بتا سکوں۔ میں نے اس سے یہی کہا کہ اس کے ماں باپ اور بہنیں بھی اسی کی طرح آگ سے بچ کر بھاگ نکلے تھے، لیکن فی الحال ان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کے بارے میں کچھ معلوم کر سکوں۔ 4 دن سے میں اسے ایسے ہی بہلا رہا ہوں۔ روزانہ کالج جانے سے پہلے اس کے پاس جاتا ہوں۔ اپنا لنچ زبردستی اسے کھلاتا ہوں۔ ڈبل روٹی اور پھل فروٹ بھی اس کے پاس پہنچا رکھے ہیں کہ جس وقت اسے بھوک لگے وہ کھا لے، لیکن وہ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے۔ رو رو کر اس کی اپنی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ بس یہی کہتی ہے کہ اپنے گھر والوں کے پاس جانا ہے، اور میں اسے سچ نہیں بتا پاتا۔ پرسوں میرا دوست اپنے والد کو لے کر گاؤں سے واپس آ جائے گا، اس لیے میرے سامنے یہ مسئلہ بھی ہے کہ کل کے بعد میں اسے کہاں رکھوں گا۔ عاقب کا خیال ہے کہ مجھے اسے کسی ریلیف کیمپ بھجوا دینا چاہیے، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ اتنی خوبصورت اور کم عمر لڑکی کے لیے ہر جگہ ہی بہت خطرہ ہوتا ہے، اور میرا دل اسے کسی خطرے میں ڈالنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ اس نے ایک ہی سانس میں جولیٹ کو پورا قصہ سنایا اور پھر خاموش ہو کر سر جھکا لیا۔ خطرے میں تو وہ اب بھی ہے مائی برادر۔ تم اسے ایک خالی کوٹھی میں بالکل تنہا چھوڑ کر کس طرح محفوظ سمجھ رہے ہو؟ جس طرح کے حالات ہیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی کوٹھی کو خالی جان کر اس پر قبضہ کرنے آ سکتا ہے۔ کسی کو وہاں لڑکی کی موجودگی کی بھنک پڑ گئی تو معاملہ اور بھی سیریس ہو جائے گا۔ یا فرض کرو کہ تمہارا دوست ہی وقت سے پہلے واپس آ گیا تو کیا ہوگا؟ جو آدمی کسی کی کوٹھی پر چالاکی سے قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے کریکٹر کو تو ویسے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ جولیٹ نے نرم لہجے میں اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بس مجھ سے جذبات میں غلطی ہو گئی۔ وہ پہلے ہی دن مجھے اتنی اچھی لگی کہ میرا دل اسے کہیں بھیجنے کو راضی نہیں ہوا۔ عاقف نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، حالانکہ تمہیں چاہیے تھا کہ فوری طور پر آصفہ آنٹی کو اس بارے میں انفارم کرتے۔ ہاں، بس مجھے لگا کہ امی اسے کسی ریلیف کیمپ بھجوا دیں گی یا کسی طرح بھوپال اس کے ننہال بھجوانے کی کوشش کریں گی، اس لیے میں نے ان سے بھی کچھ نہیں کہا۔ اس کا سر کسی مجرم کی طرح جھکا ہوا تھا۔ جولیٹ کو اس پر کسی چھوٹے سے بچے کا گمان ہوا اور دل میں محبت کا دھارا سا پھوٹا۔ اصل میں وہ کم عمر اور ناتجربہ کار لڑکا تھا جو بہت عجیب سے حالات میں بالکل اچانک محبت جیسے جذبے میں مبتلا ہو گیا، اور جیسے کوئی بچہ اپنا من پسند کھلونا چھن جانے سے ڈرتا ہے، وہ بھی اس لڑکی انجلی کے خود سے دور چلے جانے کے خیال سے خوف زدہ تھا۔ حالانکہ اس کے پاس اسے رکھنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ ابھی اس نے انجلی کو دوست کی قیامگاہ پر چھپا رکھا تھا، اور اس مسئلے کی وجہ سے بھی پریشان تھا کہ کل دوست واپس آ گیا تو اسے کہاں لے جائے گا۔ ایک 19-20 سال کا لڑکا جو ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور خود اپنی ذات کے لیے ماں باپ پر انحصار کرتا تھا، کسی نوجوان لڑکی کی ذمہ داری اٹھانے کا متحمل کس طرح ہو سکتا تھا؟ یقیناً خود اسے بھی ان سب باتوں کا ادراک تھا، لیکن قلبی جذبات کی وجہ سے کوئی مناسب فیصلہ کرنے سے بھی قاصر تھا۔ میری بات مانو عاقف، آصفہ آنٹی کو اس لڑکی کے بارے میں بتا دو۔ تمہاری امی بہت معاملہ فہم اور ہمدرد خاتون ہیں۔ میری مثال تمہارے سامنے ہے، انہوں نے کس طرح مجھے اپنے گھر میں جگہ دے رکھی ہے۔ وہ انجلی کے لیے بھی گنجائش نکال لیں گی۔ وہ یہاں سب لوگوں کے درمیان رہے گی تو اسے خود کو سنبھالنے میں مدد ملے گی، اور اس وقت اسے اس کے گھر والوں کے بارے میں حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تم اسے ساری زندگی جھوٹ سے نہیں بہلا سکتے۔ اسے ایک بار سچ کو جھیل لینے دو، اور پھر وہ صدمے سے نکل آئے تو اسے اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کی آزادی دو۔ وہ بھوپال اپنے ننہال جانے کی خواہش کرے تو تمہیں اسے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میری بات کو غور سے سنو مائی برادر، محبت کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ یہ بہت اعلیٰ و عرفہ جذبہ ہے، اور جو محبت کرتے ہیں انہیں سب سے پہلے اپنا ظرف بڑا کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں بھی خود سے زیادہ انجلی کا سوچنا چاہیے۔ تم یہ مت سوچو کہ وہ چلی گئی تو اس کی جدائی تمہیں تکلیف دے گی، بلکہ یہ سوچو کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے
اور تم اس کی تکلیف کم کرنے میں کیا رول ادا کر سکتے ہو۔ جولیٹ بہت نرمی سے سمجھا رہی تھی اور اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ اس کی باتوں سے قائل ہو رہا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کیا میں آصفہ آنٹی سے بات کر لوں؟ ان کی اجازت سے کل تم اسے اپنے ساتھ گھر لے آنا، بلکہ میں خود تمہارے ساتھ چلوں گی، ٹھیک ہے؟ عاقف کو قائل دیکھ کر اس نے اس سے پوچھا، اوکے آپی، جو آپ کو صحیح لگے وہ آپ کریں۔ اس نے جولیٹ کو کلی اختیار دے دیا۔ بس تو پھر ہم کل صبح اسے لینے چلیں گے۔ میں اس کے لیے کپڑے وغیرہ بھی ساتھ لے لوں گی، 4 دن میں تو اس بیچاری کا حال خراب ہو گیا ہوگا۔ کپڑے ہیں اس کے پاس آپی، میں نے باجی کے 2 سوٹ اسے لے جا کر دیے تھے۔ عاقف نے مرحومہ بہن کے حوالے سے اپنی کارگزاری بیان کی تو جولیٹ کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ موصوف اپنی عقل سمجھ کے مطابق انجلی کا پورا خیال رکھ رہے تھے اور اپنے طور پر اس کی مکمل ذمہ داری اٹھا رکھی تھی۔ اچھی بات ہے، بس پھر کل ہم اسے یہاں لے کر آ جائیں گے۔ اب تم دونوں جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ اگر آنٹی نے اس وقت تم لوگوں کو یہاں دیکھ لیا تو پریشان ہو جائیں گی۔ اس نے ان دونوں کو ہدایت کی اور خود بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ تھینک یو آپی، تھینک یو سو مچ، آپ نے عاقف کو کنونس کر لیا، ورنہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کرے گا۔ پوری گفتگو کے دوران خاموش رہنے والے عاقب نے بہت خلوص سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تھینک یو کہنے کی ضرورت نہیں چھوٹو، لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپنے بڑوں سے کچھ بھی نہ چھپاؤ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے، اور انسان اس مفید مشورے سے محروم ہو جاتا ہے جو وہ اپنے تجربے کی روشنی میں دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے زیادہ اچھے اور درست نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس نے بہت خلوص سے مشورہ دیا اور پھر تینوں ایک دوسرے کو گڈ نائٹ کہتے ہوئے وہاں سے ہٹ کر اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ اپنے لیے مخصوص کمرے کی طرف جاتی ہوئی جولیٹ کی ذہنی کیفیت بالکل بدل چکی تھی اور اب اس یاسیت کا کہیں نام و نشان نہیں تھا جس سے گھبرا کر اس نے لان کا رخ کیا تھا۔ اس وقت وہ صرف عاقف کے مسئلے پر سوچ رہی تھی اور اپنے ذہن میں وہ الفاظ مرتب کر رہی تھی جن کا صبح اسے بیگم آصفہ علی کو قائل کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ فیملی لائف گزارنے میں یہی ہوتا ہے، انسان خود کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھ پاتا بلکہ اپنے ارد گرد والوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اور صرف اپنی ذات سے ہٹ کر کسی اور کے اچھے برے کے بارے میں فکر کرنا اپنی جگہ خود ایک ایسا مثبت طرز عمل ہے جو انسان کو اندرونی سکون اور طمانینت عطا کرتا ہے۔ جولیٹ بھی اسی سکون اور طمانینت کو محسوس کر رہی تھی۔ کھلے چاقو آمنے سامنے تھے اور دونوں ہی فریق وار کرنے کے لیے بالکل تیار بھی تھے، لیکن دونوں میں سے ایک بھی اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکا اور آنکھوں میں حیرت لیے دونوں ہی ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہے۔ حیرت کے فوری جھٹکے سے سنبھلے تو تڑپ کر ایک دوسرے کی باہوں میں سما گئے۔ کسی اپنے کا قرب پا کر فاروق کا دل رقیق مادہ بن گیا اور آنکھوں سے آنسو بن کر بہنے لگا۔ ربن کے جانے کا دکھ ہی کیا کم تھا کہ اسے گولو کی جدائی بھی سہنی پڑی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اپنے پیچھے اس کی خون میں رنگی لاش چھوڑ کر آیا تھا، پھر رامو کے گلے لگنے کے بعد خود کو قابو میں کیسے رکھ پاتا؟ ہاں، وہ رامو ہی تھا، ربن کا دست راست، جو ربن کے سب سے زیادہ قریب تھا، جس پر ربن سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا اور جس کی صلاحیتوں پر اسے اتنا اعتماد تھا کہ مجو والا اڈا اپنے نام کر لینے کے بعد اس نے اس اڈے کی چوکی عملاً رامو کے حوالے کر رکھی تھی۔ رامو اس اڈے کے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس دن پولیس نے بیک وقت دونوں اڈوں پر اتنا اچانک ریڈ کیا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا اور سب کچھ بکھر کر رہ گیا۔ بہت سے گرفتار ہو گئے اور جن کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا وہ کہیں نہ کہیں چھپ کر بیٹھے رہے۔ رامو کی اس چھوٹے سے گھر میں موجودگی کا مطلب تھا کہ اسے بھی بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا تھا اور وہ یہاں چھپا بیٹھا تھا۔ فاروق کو سامنے پا کر اس نے اسے بہت جوش و جذبات میں گلے لگایا تھا اور اس کے دل میں بھی اپنے پیارے کو سامنے پا کر گداز پیدا ہوا تھا جو آنکھوں میں ہلکی سی نمی لے کر آیا تھا، لیکن فاروق کی تو حالت ہی جدا تھی۔ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے کسی بہت عظیم نقصان سے دوچار ہو گیا ہو۔ رامو پہلے تو اس کی پیٹھ کو تسلی آمیز انداز میں تھپکتا رہا، پھر چونک گیا اور اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا بات ہے شہزادے، تو ایسے کیوں روتا ہے؟
اپن اتنے برسوں سے تیرے کو جانتا ہے تو کسی مشکل یا پریشانی میں پہلے کبھی تو ایسے پھپک کر نہیں رویا۔ فاروق جواب دینے کی بجائے ایک بار پھر اس سے چمٹ گیا اور پہلے سے زیادہ شدت سے رونے لگا۔ رویا وہ پہلے بھی تھا، غم گسار اسے پہلے بھی ملے تھے، لیکن رامو کی بات جدا تھی۔ کیتھرائن اور وجے کے سامنے اپنا غم منانے میں اسے کہیں نہ کہیں یہ خیال تھا کہ ربن کے بعد وہ ان کی سرپرستی کا ذمہ دار ہے اور اسے ان کے سامنے ٹوٹ کر بکھرنا نہیں چاہیے، لیکن رامو کی تو اپنی حیثیت سرپرست کی تھی۔ وہ ربن کا دست راست تھا اور رمز شناس تھا۔ کو فاروق بھی ربن کے بعد اس کا بہت احترام کرتا تھا۔ ربن کے بعد وہی تھا جو اس کے لیے سرپرست اور بزرگ کی حیثیت رکھتا تھا، اور چھوٹے اپنے بڑوں کے سامنے ہی تو اپنے دکھ، درد اور غم کا اظہار کرتے ہیں، سو وہ بھی کھل کر رو رہا تھا۔ کیا کرتا ہے فاروق استاد؟ تو ایسے روتا رہا تو اپنا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اپنے کو بتا کہ تجھ پر کیا بیتی، اپن تیرے کو دکھ دینے والے کو بھی چین سے نہیں رہنے دے گا۔ اس بار اس نے فاروق کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کے جھنجھوڑنے پر فاروق کو تھوڑا سا ہوش آیا اور وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ رامو نے اسے تھام کر اسی بیٹھک نما کمرے میں رکھے ریگزین چڑھے سپرنگ والے صوفے پر بٹھایا اور خود پلٹ کر باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سلور کا نقشین گلاس تھا۔ اس نے گلاس فاروق کے ہونٹوں سے لگا کر اسے پانی پلانے کی کوشش کی۔ فاروق صرف ایک گھونٹ پانی ہی پی سکا، لیکن اس ایک گھونٹ نے ہی اثر دکھایا اور اندر سے امڈ کر آتے آنسوؤں کے سمندر کو قابو میں رکھنے میں اس کا مددگار ثابت ہوا۔ اب بتا کہ کیا ہوا؟ تو لندن جاتا تھا نا؟ دادا نے تیرے جانے کا سارا انتظام بھی کر دیا تھا، پھر تو ادھر بمبئی میں کدھر گھومتا پھرتا ہے؟ رامو گلاس ایک تپائی پر رکھ کر خود بھی صوفے پر اس کے برابر میں آ بیٹھا اور نرمی سے پوچھنے لگا، کیا بتاؤں کہ کیا ہوا ہے؟ ایک تیر سا ہے جو سینے میں گڑا ہے، یا پھر نشتر ہے جو روح پر چلتا ہے، اور میں درد سے تڑپتا سوچے جاتا ہوں کہ میں کیسے زندہ ہوں، زندہ ہوں بھی یا نہیں۔ فاروق نے اپنا چہرہ اپنے ہی بازوؤں میں چھپا لیا۔ ادھر تو سب ٹھیک ہے، اب ان کا مطلب جولیٹ تو ٹھیک ہے نا؟ رامو کے ذہن میں یہی آیا کہ فاروق کی یہ حالت جولیٹ کے کسی مسئلے کی وجہ سے ہے، اس لیے ذرا جھجکتے ہوئے اس سے پوچھا، اس کی بات نہیں ہے استاد، ساری گڑبڑ تو اپنی طرف ہی ہے۔ فاروق کے منہ سے ایک سرد آہ نکلی۔ تو کیا ہوا؟ ایسی اونچ نیچ تو اپنے دھندے میں ہوتی رہتی ہے، ایسے چھاپوں اور گرفتاریوں سے پولیس اب ان کا کیا اکھاڑ لے گی؟ تھوڑے سمے کی پریشانی ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رامو نے اسے تسلی دی۔ سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک کرنے والا ہی نہیں رہا تو کون ٹھیک کرے گا؟ فاروق کی آواز سینے میں گھٹنے لگی اور حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹک گیا۔ کیا مطلب؟ کیا بولتا ہے فاروق استاد؟ رامو بے طرح چونکا اور ایک بار پھر فاروق کو جھنجھوڑ ڈالا۔ فاروق کے جملے کا جو مفہوم اس کی سمجھ میں آیا تھا، وہ اسے سمجھنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھا۔ دادا نہیں رہا استاد، اپنا ربن دادا اس دنیا میں نہیں رہا۔ فاروق سچ بتانے پر مجبور تھا، جس کے رد عمل میں رامو کو ایک زوردار جھٹکا سا لگا اور وہ کرنٹ کھائے ہوئے شخص کی طرح اچھل کر پیچھے ہٹا۔ فاروق کے لیے اس کا یہ رد عمل متوقع تھا، چنانچہ سر جھکائے سب کچھ رامو کے گوش گزار کرتا چلا گیا۔ وہ بے یقینی سے سب سنتا رہا۔ فاروق نے داستان ربن کے مرنے سے آگے بھی جاری رکھی، پھر انتقامی کارروائیوں سے لے کر اپنے ٹھکانے پر پولیس کے ریڈ تک۔ وہ ہر بات روانی سے بتاتا چلا گیا، لیکن جب داستان گولو کی موت تک پہنچی تو وہ ایک بار پھر تڑپ کر رونے لگا۔ رامو ساری داستان سنتا کسی سکتہ زدہ آدمی کی طرح بیٹھا ہوا تھا اور یوں فاروق کی شکل دیکھ رہا تھا جیسے اسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ یہ بھی بھلا یقین کرنے کی بات تھی کہ ربن اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے کہ موت سے کسی بشر کو چھٹکارا نہیں ہے، اور جو اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس بھی جانا ہے، لیکن ربن کیسے یوں چپ چپاتے دنیا سے جا سکتا ہے؟ یہ کیا عجب تماشا تھا کہ گیدڑوں نے شیر کو گھیر کر چالاکی سے اس کا شکار کر لیا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فاروق استاد کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ ہر بات سن رہا تھا، لیکن اس کا ذہن کچھ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور بری طرح معوف ہو گیا تھا۔ گولو کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے فاروق رویا تو وہ اس کیفیت سے باہر آیا اور خود بھی اس کے ساتھ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ چند دن میں عجب ہی ماجرا ہو گیا تھا کہ بیٹھے بٹھائے ساری بساط الٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ تو یہاں اپنی پناہ گاہ میں اس کا منتظر تھا کہ ربن کسی روز اپنی روپوشی ختم کر کے خود اس سے رابطہ کرے گا،
لیکن ربن تو ایک ایسی دنیا میں چلا گیا تھا جہاں سے کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ عجب تماشا تھا کہ وہ جو ان سب کے دلوں کی دھڑکن تھا چلا گیا تھا، اور پھر بھی وہ سانس لیتے تھے۔ کیا سچ مچ لیتے تھے؟ دکھ کی انتہا پر پہنچا رامو سوچ رہا تھا اور سینہ پیٹتا جا رہا تھا۔ فاروق نے بھی آج اپنے آنسوؤں پر بند باندھنے کی زحمت نہیں کی تھی اور رامو کے ساتھ مل کر خوب آنسو بہا رہا تھا۔ آنسوؤں اور آہوں کا یہ سلسلہ پتہ نہیں کب تک جاری رہتا کہ دروازہ کھلا اور ایک نسوانی وجود کمرے میں داخل ہوا۔ آنے والی نے حیرت اور پریشانی کے عالم میں اس منظر کو دیکھا اور بے اختیار ہی پکار بیٹھی، رامداس، رامداس، کیا ہوا ہے؟ پکارنے کے ساتھ ہی اس نے رامو کے قریب آ کر اس کا بازو بھی جھنجھوڑا تھا۔ مالا، تم آ گئی مالا؟ رامو کسی بھیڑ میں کھوئے بچے کی طرح اس سے لپٹ گیا اور بڑے درد بھرے لہجے میں بولا، اپن اناتھ ہو گیا مالا، اپن کا باپو مر گیا۔ یہ کیا بولتے ہو رامداس، تمہارا باپو؟ عورت کے لہجے میں حیرت و تشویش تھی۔ ہاں، اپن کا باپو، اپنا ربن دادا چلا گیا۔ رامو اب بھی دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، لیکن فاروق پر اس عورت کی آمد کا بالکل مختلف رد عمل ہوا تھا۔ اس نے اپنے آنسو سمیٹ لیے تھے اور دکھ کو ایک بار پھر سینے میں بند کر کے عورت کو حیرت اور تجسس سے دیکھ رہا تھا۔ وہ رامو سے چند سال چھوٹی، گندمی رنگت اور اچھے نکوش کی عورت تھی، جس نے آنکھوں میں کاجل کی دھار لگانے کے علاوہ کوئی دوسرا سنگھار نہیں کیا تھا، پھر بھی سیاہ بارڈر والی سبز سوتی ساڑی میں اپنے متناسب جسم کے ساتھ خاصی قابل توجہ تھی، اور یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ چند سال پہلے دیکھنے والوں میں سے کئیوں کے دل اس کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو جاتے ہوں گے۔ وہ بالکل سادہ سی گھریلو عورت کے روپ میں سامنے کھڑی رامو کو دلاسا دے رہی تھی، لیکن جانے کیوں ایک عام گھریلو عورت سے بہت مختلف لگتی تھی۔ رامو سے اس کی اس درجے قربت ان کے درمیان کسی قریبی رشتے کا اظہار کر رہی تھی، اور فاروق حیران تھا کہ اسے رامو کی ایسی کسی قرابت داری کا علم نہیں تھا۔ وہ تو آج تک اسے کوئی تنہا آدمی ہی تصور کرتا تھا، جس کا اگر کوئی رشتہ تھا بھی تو وہ اسے چھوڑ کر اڈے کی دنیا کا باسی بن گیا تھا، لیکن آج اس کا یہ اندازہ بھی غلط ثابت ہو رہا تھا۔ فاروق کے دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت نے جسے رامو نے مالا کہہ کر پکارا تھا، رامو کو بڑے احسن طریقے سے سنبھال لیا۔ چپکے چپکے اس کے کان میں سرگوشیاں کرتی، وہ جانے اسے کیا سمجھاتی رہی کہ آخر کار اس کی ہچکیاں سسکیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ مالا نے اسے پانی لا کر پلایا تو سسکیوں کا سلسلہ بھی دم توڑ گیا، اور وہ صوفے کی پشت گاہ سے سر ٹکا کر یوں ڈھیلے ڈالے انداز میں بیٹھ گیا جیسے اس کا سب کچھ لٹ چکا ہو۔ اسے قدرے پرسکون پا کر مالا فاروق کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی طرف بھی پانی کا گلاس بڑھایا، جسے فاروق نے تھام لیا۔ خود پر قابو پا لینے کے باوجود فاروق کو پانی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اندر سینے میں جو آنسوؤں کا ایک گولا سا اٹکا ہوا ہے اسے تحلیل کر سکے۔ آدھے گلاس کے قریب پانی پی کر فاروق نے گلاس مالا کو واپس تھما دیا تو وہ مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی اور 2 منٹ بعد ہی واپس آ کر فاروق کے مقابل بیٹھ گئی۔ میں مالا ہوں، رام داس کی پتنی، اور ایک جیون ساتھی کی حیثیت سے ان کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کی زندگی میں اڈے اور ربن دادا کی کیا حیثیت ہے، اور اس وقت یہ کتنے گہرے صدمے سے گزر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ان تک یہ دکھی خبر آپ نے ہی پہنچائی ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ فاروق استاد ہیں۔ اس نے تائید چاہنے والی نظروں سے فاروق کی طرف دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رام داس اڈے کے جن چند لوگوں کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، ان میں ربن دادا کے بعد آپ ہی کا نمبر آتا ہے۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ اس وقت آپ کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں ہے اور آپ کو سکون کی ضرورت ہے، اس لیے ابھی آپ پر کچھ بھی بتانے کے لیے زور نہیں دوں گی۔ آپ یہاں اس کمرے میں آرام کریں، میں رام داس کو دوسرے کمرے میں لے جاتی ہوں۔ 2-3 گھنٹوں میں آپ دونوں ہی کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا، پھر ہم سکون سے بیٹھ کر بات کریں گے، اس نے فاروق سے کہا، اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہونے کے بعد رامو کے قریب جا کر اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ رامو اس نازک سی عورت کے سہارے کمرے سے باہر جاتا، اگرچہ اب بھی نڈھال ہی دکھائی دیتا تھا، لیکن سہارا دینے والی کا اعتماد بتاتا تھا کہ وہ اسے سنبھال لے گی۔ فاروق کو اس لمحے بے اختیار وہ یاد آئی جو دل کے بہت قریب ہو کر بھی ہمیشہ اس سے بہت دور رہی تھی، اور شاید یہ دوری ہی اس کا مقدر تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔